बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन गिरामी, तूफ़ान नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक उस इंसान को हलाक और बर्बाद कर दिया और उसके नामो निशान को सिफ़े हस्ती से मिटा दिया जिस किसी ने भी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर कुफ्र व शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो गया। दुनिया के इस अजाब के अंदर उन चंद लोगों के अलावा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पर सवार थे, इस रुए ज़मीन पर कोई चीज़ भी बाकी ना बची। उस वक्त इस रुए ज़मीन पर हर तरफ पानी ही पानी था और उस पानी पर सिर्फ एक ही कश्ती तैर रही थी जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी। उस कश्ती के ऊपर वो लोग सवार थे जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आए। नाज़रीन, इस तरह से तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए ज़मीन पर नस्ल इंसानी की इब्तिदा उन चंद अफराद से की जो कश्ती पर सवार थे और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बच चुके थे। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की चौथी नस्ल से एक शख्स को पैदा फरमाया जिसका नाम आद था और ये वही शख्स था कि जिसकी नस्ल से अल्लाह तबारक व तआला ने कौम जबारीन को पैदा फरमाया। नाज़रीन, कौम जबारीन दुनिया की वो वाहिद कौम थी कि जिसके बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह फज्र की आयत नंबर 8 के अंदर इरशाद फरमाता है, उनके जैसी कोई और कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की गई। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तूफान नूह के बाद पूरी दुनिया पर हुकूमत और राज करने वाली कौम जबारीन कौन थी, इस कौम के अफराद कितने ताकतवर थे और उनके कद कितने कितने लंबे हुआ करते थे। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने कौन कौन सी नेमतों से सरफराज फरमाया था और वो कौम के जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर कौम बनाया था और जिनके जैसे लोग अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा इस दुनिया के अंदर पैदा ही नहीं किए। इस कौम जबारीन ने ऐसी कौन सी अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और ऐसे कौन से गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस नाफरमान कौम की पकड़ फरमाई और दुनिया की सबसे ताकतवर कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की नस्ल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। नाज़रीन, इस ईमान अफरोज और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे बस गुजारिश ये है कि इस वीडियो को स्किप किए बगैर ही आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नाज़रीन, तूफान नूह के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की इब्तिदा एक बार फिर से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से एक आरबी शख्स पैदा हुआ जो कि दूसरे इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये शख्स दूसरे इंसानों की निस्बत बहुत ज्यादा ताकतवर और लंबा था। इसी शख्स की नस्ल में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी कौम को पैदा किया जो दुनिया की सबसे पहली सुपर पावर, दुनिया की सबसे पहली ताकतवर और दुनिया की सबसे पहली दराज कद वाली कौम थी। नाज़रीन, जरा सोचिए कि ये कौम किस कदर ताकतवर और दराज थी कि जिसके बारे में खुद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि मैंने उनके जैसी कौम और मुल्कों में पैदा ही नहीं की। ये कौम इरम नामी बस्ती के अंदर आबाद थी और इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे फन से नवाजा था कि ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों और पत्थरों को तराश करके उनके अंदर खूबसूरत महलात बनाया करते थे और उन्हीं महलात के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते रहते थे। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इरम जातुल अमाद और बुलंद सुतूनों वाले। नाज़रीन, उस दौर के अंदर अरम एक ऐसा खूबसूरत शहर था कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की खूबसूरती और हर तरह की नेमत रखी हुई थी। हर तरफ सरसब्ज और शादाब बागात और तरह तरह के बेशुमार फल और अनाज मौजूद थे। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को बेपनाह ताकत के साथ साथ
ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ کسی دور کے اندر جو علاقہ دنیا کا حسین ترین علاقہ ہوا کرتا تھا اور جس علاقے کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایسا صحرا بن چکا ہے کہ جس میں ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، اور یہ ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت تک نہیں کر سکتا۔ ناظرین، قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسطاً عمر 1000 سال کی تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا تھا اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کمزور نہیں ہوتی تھی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر جوانی اور تندرستی میں ہی گزارتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک ہی مرتبہ میں حاملہ ہو جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھی، اور اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس کے علاقے میں داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور اس طرح یہ قوم اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتی تھی۔ دوستو، قوم جبارین 13 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہوتی گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے ان کو احقاف کے اندر ڈرایا۔ ناظرین، یمن اور عمان کے درمیان احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد رہا کرتی تھی اور وہاں پر نعمتوں کی فراوانی کے سبب خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے اور ان کے ظالم اور وڈیرے لوگوں پر ستم ڈھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے متعلق بات کریں، یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات قوم عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتی، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ صرف قرآن ہی سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ قوم عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے، اور قرآن میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوئی تھی۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اسی طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں رب الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصے حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشرو قوم نوح علیہ السلام کی طرح صنم پرستی اور صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح ود، سعا، یعوز، یعوق اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اثر منقول ہے، اس میں ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ قوم عاد اپنی مملکت کی خوبصورتی اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر
ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلود کے ایک فرد تھے۔ سرخ و سفید رنگ اور وجیہہ تھے، ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک بھی نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا مالک کون ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے رہے، اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کرو، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جا جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصے تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو، وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ معاف فرما دے گا۔ تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے رہتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہاں نہیں ہوں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ و جلال اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست اور عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال و منال کے، ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیغامبری ہے۔ ناظرین، قوم عاد میں ایماندار تو چند ہی لوگ تھے، باقی تو تمام لوگ سرکش اور متمرد انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصیحتیں سخت شاق گزرتی تھیں اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد و اعمال، غرض ان کے کسی ارادے میں بھی کوئی شخص حائل ہو۔ اس لیے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف گردانا اور ان کی معصومانہ حقانیتوں اور صداقتوں کی تمام یقینی دلائل کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہیں لایا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں کہ تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کے یہ یقین کر لیں کہ وہ خدائے اکبر کے سامنے ہمارے سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں نہ پاگل ہوں، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کیا کرتا کہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایت کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم الشان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنتا ہے جو ہر طرح اس کا اہل ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے۔ مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی ہی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل کا مطلق اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب و تذلیل کے اور زیادہ در پہ ہو گئے، اور نعوذ باللہ انہیں مجنوں اور خبتی کہہ کر اور زیادہ مذاق اڑانے لگے۔ کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باز رہنے کے لیے تلقین کرنا شروع کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے اور ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو پاگل اور مجنوں ہو گیا ہے، تو اب ہم اس کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرت اور تہمت سے یہ خیال ہو چلا تھا کہ اب کوئی شخص حضرت
حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت ضبط و صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودان باطل کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے اللہ کے فضل و کرم سے صاحب عقل و خرد ہوں، فراست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل ہوں۔ میں تو صرف اپنے اس خدا ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی پر وثوق رکھتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور جو حیات و ممات کا مالک ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخرکار حضرت ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت اور سرکشی کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ اگر قوم عاد کا رویہ یہی رہا اور حق سے روگردانی کی روش میں انہوں نے کوئی تبدیلی نہ کی اور میری نصیحتوں کو دل سے نہ سنا تو میں اگرچہ اپنی مفروضہ خدمت کے لیے ہر وقت چست کمر اور باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا، اور بلا شبہ وہ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وہ تو ہر شے پر قادر اور مسلط ہے اور ہر شے کا حافظ اور نگہبان ہے، اور تمام کائنات اس کے قدرت میں مسخر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے۔ قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کر اور خدا کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضاء و قدرت کا ہاتھ ظاہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے مال و دولت اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھے کہا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن حال و مال کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی اور سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ تم کو اپنی ہی قوم کے ایک انسان پر خدا کے پیغام نازل ہونے سے اچنبھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قدیم سے خدا کی سنت جاریہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت کے لیے انہی میں سے ایک شخص کو چن لیتا ہے اور اپنا رسول بنا کر اس سے خطاب کرتا ہے اور اپنی مرضیات اور نامرضیات سے اس کی معرفت اپنے بندوں کو مطلع کرتا رہتا ہے، اور فطرت کا تقاضا بھی تو یہی ہے کہ کسی قوم کی رشد و ہدایت کے لیے ایسے شخص کا ہی انتخاب کیا جائے جو بول چال میں انہی کی طرح ہو، ان کے اخلاق و عادات کا واقف اور دانا ہو، ان کے خصوصی امتیازات سے آشنا ہو اور انہی کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہو کہ اسی سے قوم مانوس ہو سکتی ہے اور وہی ان کا صحیح ہادی مشفق بن سکتا ہے۔ قوم عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی پرستش کے کیا معنی ہیں۔ وہ غم و غصے میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہوئی۔ ان کا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین اور تحقیر تھی، جن کو وہ خدائے اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلے کی طرح بھڑک اٹھے اور حضرت ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، تو نے ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی ہے اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے ناسے سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے آ کہ ہمارا تیرا قصہ پاک ہو، جس کا ذکر قرآن پاک
پاک میں ان الفاظ میں ہے، پس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصاح کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو بھی کچھ دور نہیں، بلا شبہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچا۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو ان کے نام گھڑ کر پکارتے ہو، اور تم اور تمہارے آبا و اجداد ان کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقے پر ان کو اپنا شفیع اور سفارشی مانتے ہو، اور میری روشن دلائل سے انحراف اور سرکشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ پہنچا۔ قرآن کریم میں ہے، کیا تم مجھ سے ان من گھڑت ناموں یعنی بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گھڑ لیا ہے، جس کے متعلق تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں آئی؟ بس اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ناظرین، مختصراً قوم ہود عاد کی انتہائی شرارت اور بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز اور شاداب تھا اور جس علاقے میں ہر طرف خوبصورت باغات تھے، وہ خشک ہونے لگا، اور اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا، اور ان کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، اور اس قوم کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی، اور اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سال تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غیر ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے تمہاری رونقوں کو آباد کر دے گا اور تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگو، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لائی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اس طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی اور ان کا مذاق اڑاتی رہتی اور ان کو معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہتی۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیریں نکالنے لگے۔ دوستو، پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ یہ جب کسی بھی قوم پر قحط سالی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے اس قوم سے قحط سالی اور اپنے عذاب کو دور کر دیتا اور اس قوم کو خوشحال کر دیتا
تھا، چنانچہ قوم جبارین نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک بہت بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اوپر قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کے سردار کا نام جرار بن طارق تھا۔ جرار بن طارق کی بیوی قوم جبارین کی نسل میں سے تھی، لہذا اس وجہ سے جیسے ہی وہ لشکر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا تو جرار بن طارق اور اس کی بیوی نے اس لشکر کا خیر مقدم کیا اور خوب شراب اور شباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قوم جبارین کا یہ لشکر 1 ماہ تک اسی طرح سے گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اس دوران یہ لوگ بالکل اس بات کو بھول گئے تھے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گے۔ چنانچہ جب اس لشکر کو عیاشی کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تو جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کو ان کا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے اور وہ یہاں آ کر اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کی یاد دلانے پر اس لشکر کو ہوش آیا اور یہ لوگ فوراً مکہ معظمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا کے اندر مصروف ہی تھے کہ یکا یک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا۔ ان بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے بادل بھی ان کے پیچھے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تھا جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور ان قریب تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے واعظ و نصیحت کا اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح ہی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے بعد بھی یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی جب یہ قوم راہ حق پر نہیں آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے مومنین کے ساتھ اس علاقے سے باہر قدم رکھا تو وہ بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دردناک طوفان شروع ہو گیا۔ ان بادلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس قدر دردناک ہوا تھی کہ جس نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا کر پٹخنا شروع کر دیا، اور قوم جبارین کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہواؤں کے اندر اڑ رہے تھے۔ قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے کہ جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے، اور اسی طرح اس دردناک عذاب کے اندر قوم جبارین کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 رات اور 8ویں دن تک مسلسل جاری رہا۔ اس عذاب نے قوم جبارین کی بڑی بڑی عمارتوں اور محلات کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس قوم کے تمام تر نافرمان لوگ اس عذاب کے اندر ہلاک کر دیے گئے، اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر رم کو اللہ تبارک
तबारक व ताला ने नीज तो नाबूद करके रख दिया और एक सहरा के अंदर तब्दील कर दिया जो आज भी दुनिया के लिए इबरत का निशान बना हुआ है। नाज़रीन, उनको सिफ़े हस्ती से मिटा दिया गया ताकि आने वाली नस्लों के लिए इबरत बने और दुनिया व आखिरत की लानत और अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया कि वो उसके मुस्तहिक थे। और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके मुखलिस पैरोकारान इस्लाम खुदा की रहमत और नेमत में अजाब इलाही से महफूज रहे और सरकश कौम की सरकशी और बगावत से मामून हो गए। ये है आदे ऊला की वो दास्तान इबरत जो अपने अंदर चश्मे इबरत है और बेशुमार नसीहतें रखती है और खुदाए बरतर व बाला के अहकाम की तामील और तक़वा और तहारत की ज़िंदगी की जानिब दावत देती है। शरारत, सरकशी और खुदा के अहकाम से बगावत के अंजाम बद से आगाह करती है और वक्ती खुशी अयाशी पर घमंड करके नतीजे की बदबख्ती पर मजाक उड़ाने से डराती है और बाज रखती है। गर्ज हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का तफसीली ज़िक्र कुरान पाक ने जिस इबरत आमोज़ तरीक़े पर किया है उसको पढ़िए और इबरत हासिल कीजिए कि दुनिया व आखिरत की सआदत व फलाह का यही बेहतरीन ज़ख़ीरा है। नाज़रीन, अगर आप तारीख़ आलम पर नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौमों के ज़वाल का एक ही सबब था, यानी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हो जाना और अपने वक्त के पैगंबरों को झुटलाना। अल्लाह किसी कौम को यकदम ज़वाल पजीर नहीं करता और ना ही अचानक हलाक किया, बल्कि पहले उनके पास अपने बंदों को भेजा ताकि वो उस कौम की इस्लाह कर सकें और उनको नसीहत कर सकें। लेकिन जब उन्होंने उस नसीहत को ठुकराया और अपनी मनमानी ज़िंदगी बसर करने लगे तो अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से हलाक किया। उन कौमों पर जितने भी अजाब आए वो सब उनकी नाफरमानी की वजह से आए, चाहे वो नाफरमानी कारोबारी मामलात की सूरत में हो या आपस में ताल्लुकात की सूरत में हो या इबादत की सूरत में हो। अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी इन नाफरमानियों की वजह से क़यामत तक के लिए आने वाली इंसानियत के लिए उन्हें निशान इबरत बना दिया। नाज़रीन, आज भी दुनिया में ऐसे कई मकामात मौजूद हैं जहाँ उनके आसार नुमायाँ हैं और उन अजाबों का इकरार जदीद साइंस भी अपनी रिसर्च में कर चुकी है। जिन बातों की वजह से वो अजाब खुदाबंदी की लपेट में आए वही बातें आज हमारे मुआशरे में भी नुमायाँ हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अपनी उम्मत के हक़ में दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरी कौम को हिदायत दे और इनको पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज फरमा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ मुबारक से आज हम पिछली दीगर कौमों के अजाब से महफूज हैं। आज के इस मुआशरे में हमारी अनगिनत मुआशरती और कारोबारी बुराइयों की वजह से महंगाई का बढ़ना, कत्ल व गारतगिरी का फैलना, झूठ, गीबत, चोरी, मक्कारी और खुद गर्जी का फैलना, ये सब कुरान मजीद, फुरकान हमीद और इसके अहकाम से दूरी की वजह से है। आज हमने कुरान के अहकाम पर अमल करना छोड़ दिया है और जनाब सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरामीन मुबारका के दामन से हम दूर हो गए हैं। एक वक्त था जब मुस्लिम कौम मुआशरती और कारोबारी मामलात में कुरान और सुन्नत की रोशनी में अमल पैरा थी और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी और गैर मुस्लिम अक़वाम उनकी इस खुशहाल जिंदगी पर रश्क किया करती थी और मुसलमानों के तहजीब व तमद्दुन पर फ़ख्र किया करते थे। अगर आज हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें और सहाबा कुराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को अपने लिए मशाले राह बना लें तो इंशाअल्लाह ताला ये मुस्लिम कौम फिर से एक खुशहाल ज़िंदगी की मोड़ पर होगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास आने वाली मज़ीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।